अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहन सुल्तान और आप देख रहे हैं हिलमी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, हिलमी सिटी लेकर आता है रोजाना की बुनियाद पर आपके लिए लाइव सेशंस। ये लाइव सेशंस ना सिर्फ आपको एजुकेट करते हैं बल्कि आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में आपके लिए मददगार साबित होते हैं। ये शोबाजात आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकते हैं, समटाइम आपकी एजुकेशन से रिलेटेड भी होते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है और ये बहुत ज़्यादा कॉमनली हमारे दरमियान लोगों में पाया जाता है और लोग शिकायत करते नजर आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जोड़ों के दर्द का इलाज कुदरती तौर पर किस तरह से मुमकिन है, यानी कि हम अद्वियात के बगैर जोड़ों के दर्द का इलाज किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए हमने अपने शो में दावत दी है सुलेमान फिरोज साहब को, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं पेन रिहाब सेंटर फॉर कायरोप्रैक्टिक केयर के। इसके अलावा नेशनल चैंपियन है रेसलिंग के और ग्रैपलिंग के। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अच्छा, सर। ये जो सर आपको सब। आज जी जी सर। आज का जो टॉपिक है जोड़ों के दर्द का इलाज बगैर दवाई के नेचुरली किस तरह पॉसिबल। जी जब भी सर। हम आज के इस टॉपिक के अंदर हमने क्योंकि नी पेन को डिस्कस करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ नी को डिस्कस करेंगे। नी में पेन क्यों होती है, इसकी वजह क्या है और उसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। नी पेन जी को सर। जब भी देखा जाता है तो इसके मल्टीपल कोजेज होते हैं। आपका इंजरी की वजह से हो सकता है, एसीएल टीयर हो सकता है, आपका मेनिस्कस टीयर, यानी कि काफी टेक्निकल टर्म्स है जिसकी वजह से नी में आपकी पेन होती है। आज जिस हम पैराडाइम में रहेंगे, हम रहेंगे आर्थराइटिस के पैराडाइम में। आर्थराइटिस बहुत ही कॉमन डिजीज है। आजकल देख सकते हैं हर घर में नी पेन का पेशेंट मौजूद है। तो आज हम बिल्कुल सर, कोशिश ऐसे ही करेंगे आज के आपके इस प्रोग्राम के तवसत से लोगों को इन्फॉर्म कर सकें कि किस तरह हम नेचुरली इस चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, आर्थराइटिस से हम किस तरह बच सकते हैं। सबसे इंशाल्लाह। पहले हम जी जी सर। मैं एक दफ़ा अपने व्यूवर्स को बताती चलूँ कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है नी पेन से रिलेटेड तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में लीव कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चंस को इंटरटेन ज़रूर करेंगे, तो आप अपने क्वेश्चंस ऐड करते जाएं। तो सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि नी पेन क्या सिर्फ एक किस्म की होती है या डिफरेंट तरह की इसकी टाइप्स हैं? देखिए, नी पेन की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। नी पेन आपकी इंजरी की वजह से हो सकता है, जिसको आप एसीएल टीयर या किसी लिगामेंट के टीयर की वजह से हो सकता है, या मेनिस्कस डैमेज की वजह से हो सकता है। मोस्टली जो कि आजकल हर घर में प्रॉब्लम चल रही है और फ्यूचर में मजीद बढ़ने वाली है, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, वो है डीजनरेशन की वजह से आर्थराइटिस जिसको कहते हैं। आर्थराइटिस जी। बेसिकली क्या होता है कि आपकी हड्डियां भुड़ना शुरू हो जाती हैं। अब जो हमारा घुटने का जो ज्वाइंट है, वो कुदरत ने ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि वो जिस तरह जितना ज्यादा मूव होता रहेगा उतना ज्यादा वो बेटर परफॉर्म करेगा। तो आर्थराइटिस के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम घुटने की एनाटमी समझते हैं, घुटना काम किस तरह करता है। बेसिकली दो हड्डियां, एक आपकी थाई की बोन, एक शिन की बोन, दोनों आपस में बिल्कुल। जुड़ती हैं और इसको सराउंड किया होता है एक शीथ ने, कैप्सूल ने, जिसके अंदर लिक्विड होता है जिसको कहते हैं सिनोवियल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है, ये जो लिक्विड है, ये सुपर फिल्ट्रेटेड ब्लड होता है। अब नी ऐसा घुटना जो कि प्रॉपरली मूव करता रहेगा, उसके अंदर ये जो फ्लूइड है जिसे हम फ्लोवियल फ्लूइड कहते हैं, ये चलता रहेगा आगे से पीछे, पीछे से आगे। हम जो कुछ भी खाते हैं वो हजम होके ब्लड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और वही ब्लड आपके सिनोवियल फ्लूइड में भी सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारी नी हेल्दी रहती है। अब अगर हम हेल्दी खाते रहेंगे और मूवमेंट करते रहेंगे तो हमारा ज्वाइंट हेल्दी रहेंगे। लेकिन लेट्स सपोज हम अनहेल्दी खा रहे हैं, हम जंक फूड खा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी डाइट में इंतहाई टॉक्सिन्स मौजूद हैं। बर्गर पिज़्ज़ा के अलावा हम कोई चीज़ खाना पसंद नहीं करते, हम डाइट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कोक वगैरह इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इससे होता क्या है कि आपका ब्लड आपका प्योर नहीं रहता। अब ये इनप्योर ब्लड आपके जब भी जिस भी ज्वाइंट के स्नोवियल फ्लूइड में जाएगा तो वो उसको ठीक नहीं करेगा, उसको नुकसान ही पहुंचाएगा। तो जो मेन कोज है नी पेन की आजकल के दौर में, उसकी दो वजूहत है। एक तो हम हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, दूसरे नंबर पे हम अपने जॉइंट्स को मूव नहीं करते। कभी आपका कश्मीर जाना हो, हुंजा जाना हो, ये पहाड़ी इलाकों में जब भी हम जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ के जो लोग हैं वो हमसे ज्यादा हेल्दी।
اب میں اکثر جب بھی جاتا ہوں میں پوچھتا ہوں، یا اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں یار بتاؤ مجھے کہ یہ ہم سے زیادہ ہیلدی کیوں ہیں، وہ کس طرح ان کے جوائنٹ فٹ ہیں، ان کو کیوں ڈائبٹیز بہت کم ہے، ادھر ریشو ادھر بلڈ پریشر کی ریشو کیوں کم ہے، ادھر نی جوائنٹ میں ان کے آرتھرائٹس کیوں نہیں ہوتا. تو سب کا ایک کامن جواب ہوتا ہے کہ یہ ہیلدی کھانا کھاتے ہیں، آرگینک فوڈ کھاتے ہیں، اور یہ جو ہے نا پہاڑ وغیرہ چڑھتے رہتے ہیں، اس وجہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے. ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم اگر اپنے جوائنٹ کو زیادہ استعمال کریں گے تو وہ خراب ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. نیچر نے ہمارے جوائنٹ کو ایک ایسی مشینری بنایا ہوا ہے کہ جتنا زیادہ یوز ہوگی اتنا زیادہ پرفارم کرے گی. ہم ایک اس کے لیے فریز یوز کرتے ہیں، موشن از لوشن. ہم جتنا زیادہ موشن کریں گے ہمارے جوائنٹس کے اندر اتنی زیادہ لوبریکیشن، اتنے زیادہ فلوئڈ پہنچے گا جس کی وجہ سے ریکوری اچھی ہوگی. جی تو سر جیسے ابھی آپ نے 2 ریزنس کی تو بات کی ہے، تو اوبیسٹی کس حد تک ہمارے جوائنٹس کو جو ہے وہ اثر انداز کرتی ہے اس پہ؟ دیکھیں اوبیسٹی آپ کے جوائنٹس کے علاوہ یہ ایک لائف سٹائل ڈیزیز کا رتبہ لے چکی ہے آج کل. بالکل اوبیسٹی سر. آپ کے خالی جوائنٹس کو ڈسٹرب نہیں کرتی، یہ آپ کے اوور آل ویل بینگ کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. آپ کا کولیسٹرول، آپ کا بلڈ پریشر، آپ کی ڈائبٹیز، ٹائپ 2 ڈائبٹیز، الزائمر، یہ جوائنٹ پین، ڈیجنریٹو ڈسک ڈیزیز، آپ کا بیک پرابلم کرے گی، آپ کی نی پرابلم کرے گی. یعنی کہ ہر قسم کی پرابلم کا جو آغاز ہے وہ اوبیسٹی ہے. اوبیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو ہے نا جنک فوڈ جو ہم کھاتے ہیں، یہ جی جی بیسیکلی یہ جو فیٹ سیل ہیں یہ ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کے، میں اگزامپل دوں گا، آپ کے کمرے کے اندر ایک ڈسٹ بین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے کوئی بھی فالتو چیز ہوتی ہے، کوئی بھی گندی چیز ہوتی ہے جس کو ہم نہیں رکھنا چاہتے ہم اس ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں. ہماری باڈی بھی یہی کرتی ہے. ہم جب بھی کوئی جنک فوڈ کھاتے ہیں، کوئی گند بلا کھاتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جسم اس کو دیکھ لیتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا میری ہسٹری کے اندر میں یہ چیز پہلے نہیں کھا سکا، میرے اباؤ اجداد یہ نہیں کھاتے تھے، اب سے یہ آئی ہے نئی چیز ہے. وہ اس کو فورن چیز سمجھ کے، فورن ایجنٹ سمجھ کے آپ پیک کر کے ایک فیٹ کی لیئر میں پیک کر کے اسٹور کر لیتے ہیں. اور وہ اسٹور ڈسٹ بین آپ کے پیٹ کے ایریا میں جہاں جہاں فیٹ اکٹھا ہے وہ آپ کی ڈسٹ بین ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کا کمرے سے بڑی آپ کی ڈسٹ بین ہو جائے گی تو وہ کتنا زیادہ تعفن پیدا ہوگا، کتنی زیادہ اسمیل پیدا ہوگا. تو اوبیسٹی میں بالکل. بھی یہی ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو نیچرل ویٹ ہونا چاہیے اس سے زیادہ آپ کی باڈی میں فیٹ ہے. وہ جو فیٹ آپ کی باڈی میں ہے، تو اب دیکھیں اگر آپ کا وزن 60 kg ہے تو آپ کی نی پہ ویٹ برابر برابر 30 kg آپ کا نی بیر کریں گے وزن. لیکن یہی آپ کا وزن 160 kg ہو جائے گا تو آپ کی دونوں نی کے اوپر وزن کتنا بڑھ جائے گا، یعنی کہ کتنا زیادہ ویٹ آپ کی دونوں نی بیئر کرتی ہیں. ہماری نی اتنا زیادہ جی ویٹ بیئر کرنے کے لیے تو بنی نہیں ہے. دوسرا اوبیس آدمی ورک آؤٹ نہیں کرتا، وہ چلتا پھرتا نہیں ہے، وہ بس سارا دن بیٹھنے کا عادی رہتا ہے. اسی وجہ سے یہ اوبیسٹی آپ کے جوائنٹس کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے. انہیلدی بلڈ ہوگا، انہیلدی جوائنٹ ہوگا. اوبیسٹی میں آپ کا بلڈ انہیلدی ہے تو آپ کے جوائنٹس بھی انہیلدی ہیں. جی جتنے ویورز نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان سب کو میں بتاتی چلوں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جوڑوں کا درد کیا ہے اور ہم اس کو کس طرح سے بغیر ادویات کے بہتر بنا سکتے ہیں، یہ ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سلمان فیروز صاحب جو کہ فزیو تھراپسٹ ہیں اور ایکسرسائز فزیولوجسٹ بھی ہیں. تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کوشچن ہے تو کوشچنس کمنٹس میں لیو کر دیں. انشاءاللہ اس پروگرام کے لاسٹ میں آپ لوگوں کے کوشچنس کو ضرور انٹرٹین کیا جائے گا. سر ابھی ہم نے ویسے بات کی کہ اس کی کازز کیا ہے، اوبیسٹی ہو سکتی ہے یا ہماری جو فوڈ انٹیک ہے وہ ہو سکتی ہے. آج کل جو بہت زیادہ ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں اگر کسی کو نی کا بہت زیادہ جوائنٹس کا پرابلم ہے تو وہ نی ریپلیسمنٹ یا نی کی جو سرجری ہوتی ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اگر کوئی ایک پیشنٹ اس سچویشن تک پہنچ گیا تو کیا اس کو وہ کروانی چاہیے یا پھر تب بھی ہمیں نیچرل ریمیڈی کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں، جب سب سے پہلے آپ نا ایک پیشنٹ کو زوم کریں جس کو نی سرجری ریکمینڈ کر دی گئی ہے، ریفر کر دی گئی ہے. اب جب آپ ہسٹری لیتے ہیں نا اس پیشنٹ کی تو آپ کو پتا چلتا ہے یہ ایک دن سے ہی نہیں کنڈیشن ڈیولپ ہوئی. اس کو بالکل. کافی پرولونگ پیریڈ آف ٹائم ایک ہی کنڈیشن میں رہنے سے آہستہ آہستہ دونوں جوائنٹ، جو بھی دو جوڑ ہیں ہماری ہڈی کا، جو آپ کا نی جوائنٹ ہے نا، اس کے اندر ایک لوبریکیشن ہوتی ہے، جی کارٹیلیج جی. جس کو کہتے ہیں. کارٹیلیج ایک دن میں ایسے غائب نہیں ہو جاتا. ہوتا کیا ہے جو کہ مین کوز آج کل دیکھا جا رہا ہے، جب بھی کسی کو پین ہوتی ہے ہلکی سی بھی، وہ کرتا کیا ہے کہ وہ پین کلر لے لیتا ہے. پین کلر ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، کہیں سے بھی جا کے فارمیسی سے وہ پین کلر یوز کر دیتا ہے. اب کیا یہ پین کلر اس کی پین کو ٹھیک کر رہی ہیں؟ ٹھیک کر دیتی ہیں، پین ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن
اس پین کا جو کوز تھا وہ نہیں ٹھیک ہوتا. میں پین کلر کی ایگزامپل ایسے دیتا ہوں کہ لیٹ سپوز آپ ہم جہاں بیٹھ کے انٹرویو کر رہے ہیں وہاں کوئی اسمیل بہت زیادہ آ رہی ہے, اور اسمیل آنے کا کاز ہے کہ ادھر کوئی نہ کوئی چوہا مرا ہوا ہے. اب میں کیا کرتا ہوں, ایک پرفیوم لے کے آتا ہوں, روم سپرے, اور اچھی طرح سپرے کر دیتا ہوں, اور میں یہ ازیوم کرتا ہوں کہ اسمیل چلے گئی ہے, اور ایسا ہی ہوتا ہے اسمیل چلے جاتی ہے, لیکن میں چوہا ادھر سے نکال کے نہیں پھینکتا, کیونکہ وہ اسمیل کوز چوہا کر رہا ہے. چوہا کیا ہے کوز. اب جو پین ہے نا, پین ایک سمٹم ہے. ہم وہی بات ہے, سمٹم کو اسمیل سونگ کے ہم نے اسپرے کر دیا, اسمیل تو ختم ہو گئی ہے, لیکن ہم نے اس چوہے کو نہیں نکالا. تو بیسیکلی ہم جتنے بھی پین کلرز لیتے ہیں وہ سمٹم کو دبا دیتے ہیں, سمٹم کو روک دیتے ہیں. ہمارا برین یہ ٹرک ہو جاتا ہے کہ یار دیر از ایوری تھنگ آل رائٹ, نتھنگ از رانگ. اب جب بھی ہم جی پین کلر لیتے ہیں, پین کلر کون سی یوز ہوتی ہے؟ اینسیڈس. اینسیڈس کہتے ہیں نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس. یہ جب ہم کنزیوم کرتے ہیں یہ ہماری درد کو تو کم کر دیتی ہے, لیکن جو آپ کا کارٹلیج ہے اس کا جو بلڈنگ بلاک ہے اس کو کہتے ہیں پروٹیو گلائکین. یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے, پروٹیو گلائکین. وہ اس بلڈنگ بلاک کو پین کلر روک دیتے ہیں. جب بھی پروٹیو گلائکین رک جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, آپ کی پین ٹھیک ہو جاتی ہے, لیکن آپ کا جوائنٹ پہلے سے زیادہ ڈی جنریٹ ہوتے 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 الٹیمیٹلی پاس آ جاتا ہے. اب ڈاکٹر آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ جناب اس کا سرجری کے علاوہ حل ہی کوئی نہیں ہے. آرتھرائٹس کے اندر گریڈ 1 آرتھرائٹس, گریڈ 2 آرتھرائٹس, انلیس بون آن بون نہ ہو. بون آن بون کیا ہوتی ہے, ہڈیاں اس قدر پاس آ گئی ہیں کہ گھٹنا موو ہی نہیں کر رہا. لیکن جب تک بون آن بون نہیں ہے, ہڈیاں موو کر رہے ہیں, گھٹنا آپ کا موو کر رہا ہے, پین ہے آپ کو لیکن گھٹنا موو کر رہا ہے, دیر از اسٹل چانسز فار ہوپ. آپ کا گھٹنا دوبارہ ٹھیک ہو سکتا ہے. کارٹیلیج ایک لیونگ ٹیشو ہے, یہ ڈیڈ نہیں ہے. یہ ڈی جنریٹ ہونے سے آپ کا مسئلہ ہوا ہے, یہ دوبارہ ری جنریٹ بھی ہو سکتا ہے. تو کارٹیلیج لیونگ ٹیشو ہے, یہ ری جنریٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس کو ایک پروپر ماحول چاہیے. ہم آج کل پروپر اس کو ماحول پرووائڈ اگر کرتے ہیں تو یہ دوبارہ سے ری جنریشن اسٹارٹ ہوتی ہے. میں ادھر پین ریہیب سینٹر کے اندر میں ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں, تو ادھر ہمارے پاس وہ والے پیشنٹس آتے ہیں جن کو ڈاکٹر سرجری ریفر کر دی ہوتی ہے کہ سرجری کے علاوہ آپ کا حل کوئی نہیں ہے. ہم انہیں بالکل 4 منتھ کے پروسیس سے گزارتے ہیں. 4 منتھ کا پروسیس کیوں کہ ہمارا جو بلڈ ہے اس کی ایج ہے 120 دن. ریڈ بلڈ سیلز ہیں اس کی ایج ہے 120 دن. 120 دن ہم اس کو ڈفرنٹ ٹائپس آف ایکسرسائز کرواتے ہیں, اس کی ڈائٹ کلیئر کرتے ہیں, اسے ایکسرسائز کرواتے ہیں, اس کے نی میں ڈی کمپریشن پیدا کرتے ہیں, جس کی وجہ سے میں نے جو آپ کو پہلے بتایا سینوویل فلوئڈ ہمارے جوائنٹ کے اندر ہوتا ہے, وہ فلوئڈ آپ کا دوبارہ سے بننا شروع ہوتا ہے. وہ فلوئڈ آپ کی نی کے آگے, آگے سے پیچھے, پیچھے سے آگے موو کرتا ہے ایکسرسائز میں, جس کی وجہ سے آپ کی ری جنریشن دوبارہ سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ہر آپ کو جب بھی آپریشن ریفر کیا جائے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا آپریشن ہی ہوگا. بہت سے پیشنٹس ایسے ہیں جو بغیر کسی آپریشن نیچرلی صرف اپنے ڈائٹ کو اور اپنی ایکسرسائزز کو فالو کر کے ٹھیک ہو گئے ہیں. آپ ہمارا جو فیس بک پیج ہے اسے فالو کریں گے تو اس کے اندر آپ کو کافی زیادہ پیشنٹس کے ٹیسٹمونیلز بھی ملیں گے, جو بتائیں گے آپ کو کہ ہمارا تو بالکل ڈی جنریشن کی سرجری سے بچ گئے ہیں. وہ جو جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہے ان کے جی سر, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں ہوگی. جوائنٹ ریپلیسمنٹ جتنی بھی ہے جی سر, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی سر, لاسٹ سے آپ کی جو آواز ہے نا وہ تھوڑی سی کٹ گئی ہے, ہمارے جی, ویورز تک نہیں پہنچ سکی. تو ہم جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی بات کر رہے تھے کہ ہر جوائنٹ ریپلیسمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی سرجری کروانا ہی ضروری ہے. آپ کچھ دن 4 ماہ کا ہم نے ٹائم رکھا ہے, 4 ماہ کا چلہ کے طور پہ, جیسے ہم کہتے ہیں چلہ کاٹتے ہیں 40 دن کا, اس 4 ماہ جی کو جی چلے کے طور پہ آپ یوز کریں. جو ہم نے ٹریننگ پلان بنایا ہوا ہے وہ آپ کو ہمارے پیج پہ مل جائے گا, اسے فالو جی سر. کریں اور یو ول سی کہ کتنا زیادہ سگنیفیکینٹ آپ کو امپروومنٹ فیل ہوتی ہے. آپ کے جوائنٹ کے اندر کارٹیلیج دوبارہ سے ری گرو ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی سر. سر یہاں پہ جو ہمارے جو ٹاپک ہے اس کا جو مین کوشچن ہے میں وہ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کون سے ایسے طریقے ہیں, یہ کون سی ایکسرسائزز ہیں کہ وہ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں آرتھریٹس 1 اور 2 جو اسٹیجز ہیں ہماری, اس میں ہم لوگوں کو وہ اڈاپٹ کرنے چاہیے کہ ہم لوگ بغیر ادویات کے جو ہے وہ اپنی نیز کو یا اپنے جوڑوں کو جو بہتر بنا سکتے ہیں.
سب سے پہلی چیز جو ڈائٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آرگینک کھانا ہے، ہیلدی ایٹنگ کھانی ہے. آپ نے وہ کچھ کھانا ہے جو کہ یہ ہنزا کے لوگ کھاتے ہیں، جو کہ کشمیر کے لوگ کھاتے ہیں، جن کو یہ مسئلے نہیں ہیں. وہاں کی تو ایج بھی زیادہ ہے، ان کا لائف سٹائل بھی ہم سے اچھا ہے، ان کی کوالٹی آف لائف بھی ہم سے امپروو ہے، انہیں بیماریاں وغیرہ نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ان کی ڈائٹ بہت زیادہ آرگینک ہے. وہی چیز کھائیں جو ڈائریکٹلی زمین سے نکل رہی ہے، نہ کہ وہ اب دکان سے ہو کے پروسیس ہو کے. اب ہر کوئی پروسیس جوس پی رہا ہے، ہیلدی جوس جو فریش جوس تھے اس کی طرف کوئی بھی نہیں جا رہا. چینی ہر گھر کے اندر ہر کسی کی کنزمپشن میں بہت ہی زیادہ چینی ہے. چینی بہت ہی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے آپ کی باڈی کو. اس کے علاوہ آپ کا جتنی بھی آپ باہر سے ڈائٹ لیتے ہیں، جنک فوڈ لیتے ہیں، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. آپ نے وہی کھانا ہے جو گھر کا کھانا ہے، جو کہ آرگینک کھانا ہے. آپ اگر دیکھیں اپنے دادا ابو کو، دادی امی کو، وہ آپ کی ایج میں آپ سے زیادہ ہیلدی تھے. آپ کی جو ہے نا ہیلتھ ان کی نسبت میں بہت کم ہے. پہلے زمانے میں آرتھرائٹس شروع ہوتا تھا 50 ایئرس کے بعد، اس کے بعد شروع ہوا 40 ایئرس کے بعد، اب 35 ایئر کے بعد آرتھرائٹس شروع ہونا شروع ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لائف کے پیٹرن میں، ڈائٹ کے پیٹرن میں بہت ہی زیادہ چینجز آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے بہت ہی زیادہ جنک فوڈ یوز کر دی ہے یا پروسیسڈ فوڈ شروع کر دی ہے. اس کی وجہ سے ہماری بلڈ آپ کا ان کلین ہے، لے مین لینگویج میں آپ سمجھ لیں آپ کا خون صاف نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جوائنٹ بھی خراب ہے. پہلی چیز جی یہ ڈائٹ کے حوالے سے. ایکسرسائز کے اندر آپ ایٹ لیسٹ کوئی اس کے لیے اسپیشل ایکسرسائز تو آپ کی کنڈیشن دیکھ کے پتا چلے گی کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیا ہے، اس کے حساب سے اس کی ایکسرسائز پلان ڈیزائن کیا جائے گا. لیکن اگر آپ کو جسٹ نی میں پین ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آرتھرائٹس جو ابھی گریڈ 1 ڈیولپ ہوا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، تو اس کے لیے صرف اور صرف 30 سے 40 منٹ ڈیلی واک لازمی کریں. واک بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی چلتے ہیں نا، ایسے ہم نے جب پاؤں ہمارا گریوٹی کے ساتھ زمین کے ساتھ ایسا ٹکراتا ہے تو پوزیٹیو پریشر ہوتا ہے آپ کے جوائنٹ کے اندر، جوائنٹ دبتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ پاؤں اٹھاتے ہیں تو جوائنٹ دوبارہ اوپن ہوتا ہے. چلتے ہوئے جوائنٹ کی آپ کی موومنٹ یہ ہوتی ہے، دبتا ہے کھلتا ہے، دبتا ہے کھلتا ہے، جس کی وجہ سے جو سنوویل فلوئڈ ہے وہ جوائنٹ کے پیچھے سے آگے، آگے سے پیچھے موو کرتا رہتا ہے. کارٹلیج ری گرو ہوتا رہتا ہے اور آپ کی جوائنٹ کو نیوٹرینٹس ملتے رہتے ہیں. جیسے جیسے ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، پچھلے کچھ سالوں میں ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، ہماری لائف میں تو آسانی پیدا ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے بیماریاں بھی بڑھ گئی ہیں، جو لائف سٹائل ڈیزیز ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہیں. اس وجہ سے تھوڑا سا نا ہمارے باڈی کو اللہ نے ایک ایسی مشین بنایا ہے جو جتنی زیادہ حرکت کرتی رہے گی اتنی ہی زیادہ بہتر رہے گی. اگر ہم جتنا بالکل زیادہ سستی کریں گے، جتنا زیادہ آپ ریسٹ کریں گے، آپ کے جوائنٹ بجائے کہ بہتری کی طرف جانے کے بہت زیادہ نقصان ہوگا. اور آرتھرائٹس بڑھنے کی وجہ سے جس طرح ہر 5 5 10 10 سال کم ہو رہی ہے آپ کا آرتھرائٹس کی ایج پاس پاس آ رہی ہے، تو فیوچر میں تو 25 25 سال کی ایج کے اندر لوگوں کو آرتھرائٹس ہو جائے گا. تو یہ تو بہت نقصان دہ ہے. تو ابھی سے اس کو آپ کو ٹیکل کرنا چاہیے، ابھی سے آپ کو کانشیسلی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو ہم کھا رہے ہیں، ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے یو آر وٹ یو ایٹ، جو آپ کھاتے ہیں وہی ہوتے ہیں. تو اگر آپ ہیلدی کھائیں بالکل گے تو آپ ہیلدی رہیں گے، اگر آپ انہیلدی کھائیں گے تو آپ انہیلدی رہیں گے. تو سمپل فارمولا ہے. تو اس لیے اپنی لائف کو بچانے کے لیے، اپنی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کے لیے ہیلدی کھائیں اور ایکسرسائز کریں. کوئی اسپیشلائزڈ ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ کو. اسپیشلائزڈ ایکسرسائز آپ کو آپ کی کنڈیشن کے حساب سے فزیو سجیسٹ کر سکتا ہے. تو اگر آپ جنرل ایکسرسائز تو سمپل وہ کہتے ہیں جی، ہپوکریٹس جو فادر آف میڈیسن ہے وہ کہتے تھے کہ واک از دی مینز بیسٹ ایکسرسائز. تو دنیا کی سب سے اچھی ایکسرسائز آپ کے لیے یہ واکنگ ہے. اب واک جی کریں، اس سے بیسٹ چیز ہی کوئی نہیں آپ کے جوائنٹ کے لیے. جی سر. سر یہاں پہ اپنے ویورز کے کوسچنز ایڈ کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے اسماتی سلمان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو مچ پین ان مائی جوائنٹس، میڈیسنز بہت یوز کرتی ہوں، تو اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جوائنٹ میں جو پین ہے نا، میں نے آپ کو جس طرح بتایا، پین ایک سمپٹم ہے. سمپٹم کا کوز جب تک آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو یہ آپ کو بلڈ پین کلر دینی پڑیں گی. تو پین کلر سب سے پہلے جو چیز ہے نا، پین کلر کی آپ جان چھوڑیں. پین کلر بہت ہی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. اگر تو دوائیوں سے آپ نے ٹھیک ہونا ہوتا تو آپ اب تک بالکل ٹھیک ہوتے. دوائی اس کا علاج نہیں ہے. دوائی پین کو انسٹنٹلی ٹھیک کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پرماننٹلی دوائی اس کا حل ہوتا تو یہ آپ کے لیے نہیں، اب تک آپ بالکل ٹھیک ہوتی. اس لیے دوائی کی آپ بالکل جان چھوڑ دیں. آپ کیا کریں، سب سے پہلے اپنی نی کو پراپر ایگزامن کروائیں، جا کے پتا چلے آپ کی نی کو جو پین ہو رہی ہے اس کا کوز کیا ہے. آیا کہ جوائنٹ کی ڈیجنریشن اس کا کوز ہے، آیا کہ کوئی اور وجہ ہے، یا اندر کسی قسم کا لیگمنٹ کی انجری ہے، یا کسی قسم کا کوئی ٹراما ہوا ہے. تو یہ کوئی آپ کو آرتھوپیڈک سرجن، آرتھوپیڈک ڈاکٹر یا کوئی آپ کو فزیو تھراپسٹ ہی بتا سکتا ہے.
ہمارے سینٹر میں ملٹیپل پیشنٹس آتے ہیں جوائنٹ پین کے حوالے سے، یہی کنڈیشن لے کے پین ہو رہی ہے، جب آپ اس کا کوز آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں نا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ کوز کیا، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کی کوئی انسٹنٹ ریمیڈی نہیں ہوتی، یہ ریمیڈی نہیں ہے، یہ آپ کی لائف کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ کا لائف سٹائل پورا خراب ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے. پہلی چیز تو یہ آپ ڈائٹ اپنی آرگینک کریں، اچھی ڈائٹ کریں. دوسری چیز یہ اپنے نی کو کسی ایگزامن کروائیں اچھی طرح سے، تاکہ آپ کا کوز پتہ چل سکے. ٹھیک ہے سر. فیروز خان ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اینی ریمیڈی فار نی گیپ کے لیے کوئی ریمیڈی بتا دیں انہیں. نی گیپ بیسیکلی سمجھا یہ جاتا ہے، جب بھی ہم نی کا ایکس رے کرواتے ہیں نا، اوسٹیو آرتھرائٹس کی یہ بات کریں، جب بھی ہم ایکس رے کرواتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں ایک لے مین کی طرح سمجھاتے ہیں، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی نی کے اندر گیپ آ گیا. تو بیسیکلی گیپ آ نہیں جاتا، گیپ کا مطلب ہے نی، وہ لوگ سمجھتے ہیں گیپ اوپن ہو گئی ہے. گیپ یہ نہیں ہے، گیپ کو وہ ڈاکٹر یہ سمجھاتا ہے گیپ آ گیا، نی کا گیپ کم ہو گیا، جو قدرتی طور پہ گیپ ہونا چاہیے وہ کم ہو گیا. تو اس کم ہو گیپ گیا. کو بڑھانے کے لیے آپ تو ڈائٹ پہلے کی ہے، ڈائٹ اچھی رہے گی. دوسرا آپ کا جو لائف سٹائل ہے اس کے اندر ایکٹیویٹی آپ کو ایڈ کرنی پڑے گی. پہلے زمانے میں ایکٹیویٹی ساری باہر ہوتی تھی، لوگ فٹ بال کھیلتے تھے، کبڈی کھیلتے تھے، رگبی، اس طرح کی گیمز باہر ہوتی تھی. لیکن اب جیسے ہی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، یہ ساری ایکٹیویٹیز صرف اس پب جی کی گیم کے اندر رہ گئی ہیں. موبائل کے اندر آپ صرف سرحد کی حفاظت کرتے ہیں، ایکٹیویٹی کچھ بھی نہیں کرتے. تو اس لیے کسی نہ کسی ایکٹیویٹی کے ذریعے انوالو ہو، کوئی نہ کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی کریں. تو اگر آپ کی عمر 40 سال سے کم ہے تو آپ کسی نہ کسی اسپورٹس ایکٹیویٹی کو کریں، تاکہ آپ کے جوائنٹ بچ سکیں، تاکہ جو گیپ کا مسئلہ یہ کلیئر ہو. جی سر. سر یہاں پہ ایک چھوٹا سا کوشچن ہے، ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے لیکن ٹاپک سے ملتا جلتا بھی ہے. ہم نے ابھی بات کی تھی اوبیسٹی کی، کہ اوبیسٹی بھی وجہ ہو سکتی ہے ہمارے نی پہ. تو رحمان جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ ویٹ لوز کرنے کا طریقہ بتا دیں. ویٹ لوز کرنے کا طریقہ دیکھیں، ویٹ لوز کرنا ہوتا پتہ ہے کیا ہے، ہم سب کو ایک چیز کا طریقہ پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم پھر بھی بار بار پوچھتے ہیں کہ یار ہمیں ہوتا ہے یہ، ہم بہت زیادہ نالج لینا چاہتے ہیں لیکن اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. بالکل تو بالکل ویٹ صحیح. لوز کا سب کو طریقہ پتہ ہے کہ ہم انہیلدی نہ کھائیں، اچھا کھائیں، کم کھائیں. سنت نے جو ہمیں کھانے کا طریقہ بتایا ہے وہ سب سے اچھا انہیلدی جو ہے نا، وہ آپ کا ڈائٹ سے انہیلدی میلز نکل جائیں گے، آپ خود ہیلدی ہوں گے. اب آپ کہتے ہیں پیزا بھی کھائیں، رات کو بوتل بھی پی کے سوئیں، ہر قسم کی چینی والی میٹھے شربت بھی پیئیں، جوسز بھی پیئیں، اور پھر دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارا ویٹ کم ہو. تو ویٹ اس طرح نہیں کم ہوگا، خالی دعاؤں سے ویٹ نہیں کم ہوتا. آپ کو اپنی باڈی پہ ویٹ ڈالنا پڑتا ہے، باڈی کو آپ کو اسٹریس دینا پڑتا ہے، آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. اب دیکھیں جمز ہر گراؤنڈ، ہر آپ کو ایک دو گلیوں کے اندر جم مل جائے گی، ہر محلے کے اندر پارک موجود ہوتا ہے. تو ہم اس کو جوائن نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنی نیند نہیں ڈسٹرب کرنا چاہتے. اب فجر، سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم فجر کے ٹائم اٹھیں گے، نماز کے فوراً بعد ہم جائیں گراؤنڈ میں ایکسرسائز کریں، وہ ویٹ لوز کرنے کے لیے سب سے اچھی چیز ہے. لیکن ہم یہ ایکٹیویٹی کرتے نہیں ہیں کیونکہ ہم اپنی باڈی کو آسانی دینا چاہتے ہیں. اللہ نے ہمارا جسم بنایا حرکت کرنے کے لیے، جوائنٹس کی مکینکس ایسی ہے کہ ہم جتنا زیادہ باڈی کو یوز کریں گے اتنا بہتر ہو، جتنا کم یوز کریں گے جوائنٹ خراب ہوں گے. اب ہم کیا کرتے کیا ہیں کہ نیچرلی ہم ہوتے کاہل، لیکن نیچر نے ہمیں بنایا ہے ایکٹیو ہونے کے لیے. ہم اپنے طور پہ کاہل ہوتے ہیں، نیچر نے ہمیں بنایا ایکٹیو رہنے کے لیے. تو ہم ایکٹیویٹی کرتے کوئی نہیں ہے، بس یہ کہتے ہیں کوئی فارمولا ہمیں بتا دیں، صبح اٹھ کے پانی میں فلاں جڑی بوٹی ڈال کے پیو، یہ ابال کے پیو، آپ کا ویٹ کم ہو جائے گا. اس کے بعد چاہے آپ نا ایک لارج پیزا کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس طرح نہیں ہوتا، بالکل آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی. صبح اٹھیں، فجر کے ٹائم اٹھیں، اپنی نیند پوری کریں، اور فجر کے فوراً بعد آپ ایکسرسائز کریں آدھے گھنٹے کی. آپ کا کس طرح نہیں ویٹ کم ہوتا. آپ 30 ڈیز کا ٹائم دیں اپنے آپ کو، اچھا کھائیں، اور صبح فجر کے فوراً بعد آپ جا کے ٹریک لگا کے آئیں، ایکسرسائز کریں، دیکھیں آپ کا ویٹ کیسے نہیں کم ہوتا. جی سر. سر ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے پریٹی شین کا. وہ کہہ رہی ہیں کہ میری ایج بہت کم ہے، 34 ہے، بٹ جوائنٹ پین بہت زیادہ ہے، نی بیک ہر جوائنٹ میں پین ہوتی ہے. بہت علاج کیا ہے مگر آرام نہیں آتا، زیادہ کوئی سولوشن بتا دیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا نی موو ہوتا ہے پین کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو ہے آج کل یہ فیمیلز میں زیادہ کنڈیشن ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کیلشیم ہر کوئی لیتا ہے، ہم لوگ جی کیلشیم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. کیلشیم کی سپلیمنٹیشن کی اویئرنیس کے لیے ٹی وی پہ بھی ایڈز آتے ہیں کیلشیم اویئرنیس کے لیے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، کیلشیم اکیلا باڈی کے اندر کام نہیں کرتا. کیلشیم کو ڈپوزٹ کرنے کے لیے آپ کو وائٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے. آج کل کیونکہ ہمارا سورج سے ایکسپوجر کم ہو گیا، ہم زیادہ روشنی میں نہیں بیٹھتے، ہم زیادہ دھوپ میں نہیں بیٹھتے، ہمارا کمرے بھی بند رہتے ہیں، گھر بھی بند رہتے ہیں. پہلے ہر گھر میں صحن ہوتے تھے، اب وہ والی بھی فیسلٹی سے ہم کم ہو گئی ہے.
تو اس وجہ سے ہماری باڈی کے اندر جو نیچرل وائٹامن ڈی بنتا تھا وہ کم ہو گیا. اب ہم کرتے کیا, کیلشیم انٹیک خالی لیتے رہتے ہیں, تو یہ کیلشیم پراپرلی جس جگہ ڈپوزٹ ہونی چاہیے اس جگہ ہو نہیں پاتی, کیونکہ کیلشیم کی ابزورپشن بڑھانے کے لیے وائٹامن ڈی ضروری ہوتا ہے. تو جو وائٹامن ڈی ہے اس کی سپلیمنٹس بھی آپ کو مل جاتے ہیں. وائٹامن ڈی جی ویسے نیچرلی بڑھانے کے لیے آپ جو خوراک ہے دودھ کے اندر بھی وائٹامن ڈی ہے, مکھن کے اندر وائٹامن ڈی مل جاتا ہے. اس طرح سپلیمنٹ کافی انجیکشن مل جاتے ہیں پینے کے لیے وائٹامن ڈی کے کیپسول مل جاتے ہیں, اومیگا 3 کے فش آئل کی کیپسول ہیں اس میں وائٹامن ڈی ہے. وہ اگر آپ لیتے رہیں گے وہ آپ کے درد کو تو نہیں ٹھیک کرے گا, لیکن جو کیلشیم کو جو آپ کھا رہے ہیں وہ جس جگہ جانا چاہیے وہ اس جگہ پہنچا دے گا. ساتھ ایک اور بالکل چیز امپورٹنٹ ہے وائٹامن K2. اب یہ تین چیزیں کا کمبینیشن ہے, وائٹامن ڈی, وائٹامن کیلشیم اور وائٹامن K2. یہ تینوں چیزیں ٹو جب ملتی ہیں ایک تو ابزورپشن بڑھ جاتی ہے, اور وائٹامن K2 کیا کرتا ہے آپ کے کیلشیم کو پکڑ کے بونز میں لے کے جاتا ہے, یا خون میں جس جگہ ضرورت ہوتی ہے اس جگہ آپ کو لے کے جاتا ہے. تو وائٹامن K2 کی انٹیک بڑھانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, ہیلدی ایٹ کریں, آپ سیلڈ لازمی کھائیں. میں ادھر اپنے پیشنٹس کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے دوپہر کو اور رات کو, تو آپ نے 2 پلیٹیں بنانی ہیں. ایک پلیٹ میں جو گھر کا کھانا بنا ہوگا آرگینک فوڈ وہ آپ رکھیں گے, دوسری پلیٹ میں آپ نے بڑھ کے پورا بھر کے پلیٹ کا پورا پہاڑ بنا کے نا سیلڈ کا کھانا. سیلڈ کا جب پہاڑ بنا کے سب سے پہلے آپ سیلڈ کھائیں گے, آپ کی باڈی میں فائبرس چلے جائیں گے, آپ کی باڈی میں منرل اور وائٹامن چلے جائیں گے. اس کے بعد چاہے آپ 4 روٹیاں کھائیں چاہے آپ 10 روٹیاں کھائیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ جب اتنا زیادہ آپ سیلڈ کھا لیں گے تو آپ کی ویسے ہی آپ کی ڈائٹ کم ہو جائے گی, آپ کی بھوک کم ہو جائے گی. تو اس بالکل لیے ایسا ہی آپ نے ڈائٹ کے اندر یہ چیز کرنی ہے, اپنے وائٹامن ڈی, وائٹامن K2 اور کیلشیم کے ابزورپشن بڑھانے کے لیے وائٹامن ڈی, وائٹامن K2 ایڈ کریں, اور ضرور وہ اپنی روٹین میں ایڈ کریں. اور ہم یوز کیا کرتے ہیں فیمیلز میں دیکھا جاتا ہے جو وہ چپل یوز کرتی ہیں بیسیکلی وہ تھوڑی سی ہائی ہیلز ہوتی ہیں یا لفٹڈ آپ کی ہیلز ہوتی ہیں. یہ جو لفٹڈ ہیلز ہیں یہ بھی آپ کی نیز کے اوپر اسٹریس بہت زیادہ ڈالتی ہیں اور بیک کے اوپر بہت زیادہ اسٹریس ڈالتی ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ فلیٹ چپل استعمال کریں جو کہ نیچے فلیٹ ہوتی ہے, اور گھر کے اندر جتنا دیر رہیں اتنے دیر ننگے پاؤں رہیں. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ میں نے اپنے جو ہمارا پین دی ایپ کا پیج ہے اس کے اندر ہم نے کافی ایکسرسائزز بتائی ہیں نی آرتھرائٹس کے لیے. آپ یہ پیج کو ہمارے وزٹ کریں اور ہمارا یہ جو نی آرتھرائٹس کی ایکسرسائزز ہیں اس کو فالو کریں. وہ ایکسرسائز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 1 سے 2 ویک کے اندر کتنا ریلیف آتا ہے, پین کلر کے چکروں میں نہ پڑے. جی سر. سر مجھے ذرا پیج کا نام بتا دیجیے گا, پریٹی شین یہ بھی پوچھنے کہ سر آپ سے اپوائنٹمنٹ کیسے لی جا سکتی ہے, تو ان کو پیج کا بھی بتا دیں کہ فیس بک پہ پیج کون سا ہے آپ کا. ہمارا پیج ہے پین ریہیب کے نام سے, PAINREHAB, پین ریہیب کے نام سے ہمارا پیج ہے. لاہور میں ہمارا آفس ہے, ٹاؤن شپ میں. جی سر. سر سیال روز ہیں پوچھ رہی ہیں کہ RA فیکٹر پوزیٹیو ہو, ہیڈ پین زیادہ ہو تو اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے. دیکھیں RA فیکٹر پوزیٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کو آرتھرائٹس ہے وہ ہے ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس. ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس ہے ایک آٹو امیون ڈیزیز. اب جو اوسٹیو آرتھرائٹس ہے جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے نی پین بیک پین, وہ ایسا آرتھرائٹس ہے جو کہ سیمیٹریکل ہوتا ہے, یعنی کہ دونوں نی میں ہوگا, بیک میں ہوگا, جوائنٹس میں ہو سکتا ہے. جو ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس ہے یہ کچھ سیویئر فارم آف آرتھرائٹس. اس کے اندر کیا ہوتا ہے, یہ ایسیمیٹرک آرتھرائٹس ہوتا ہے. اگر آپ کے ہاتھوں کے اندر آیا اس کا ایپیسوڈ کو زیادہ سویر ہے تو آپ کی انگلیاں بالکل موو نہیں کرتی, بونز ڈی جنریشن کا شکار تو ہو جاتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ فائبروسس کا بھی شکار ہو جاتی ہے, یعنی کہ بون آپ کی بالکل موو نہیں کرتی. کئی پیشنٹ ہیں یعنی کہ ان کی انگلیاں اسی پوزیشن پہ نہ رہ جاتی ہیں اوسٹیو آرتھرائٹس کی وجہ سے. اوسٹیو آرتھرائٹس آٹو امیون ڈیزیز ہے, اسٹڈیز ابھی اس پہ چل رہی ہیں کہ اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک چیز یہ دیکھی گئی ہے کہ اسٹڈی ہوئی دی گریٹ چائنا اسٹڈی, وہ اسٹڈی کی گئی چائنا پہ, اور یہ ہنزا والی سائڈ کے کچھ 1-2 قبیلے ایسے ہیں جہاں دیکھا گیا کہ ایج ان کی 100 سال سے اوپر رہتی ہے اور یہ ہیلدی رہتے ہیں. تو اس کا جب ان کو اینالائز کیا گیا تو یہی فیکٹر نکلے, ان کی ڈائٹ بہت آرگینک ہے, بالکل آرگینک ہے, جو کہ فریشلی زمین سے نکلی ہے وہ ڈائٹ یوز کرتے ہیں. اچھا کھانے کا جو فارمولا وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں نا وہ آپ کے منہ میں جانے سے کتنی دیر پہلے تک زندہ تھی. مطلب اگر آپ کوئی گاجر کھا رہے ہیں, گاجر آپ نے توڑی فوراً کھا لی, مطلب آپ کے توڑنے سے 5 منٹ کا فاصلہ اس کے زندہ رہنے میں, آپ نے توڑا تو وہ مر گئی گاجر. ٹھیک ہے, اس طرح اگر یہی فاصلہ اگر 2 ماہ کا ہو جائے گا, 2 ماہ پرانی گاجر کھائیں گے تو وہ آپ کو فائدہ دیں گی نقصان دے گی, الٹیمیٹلی نقصان دیں گے.
اسی طرح جو پروسیسڈ فوڈ ہے، یہ جو آپ کا کیا نام ہے پروسیس چکن آپ کو مل جاتے ہیں ایزیلی، آپ کو نگیٹس وغیرہ چیزیں اویلیبل ہیں، یہ آپ یہ ذرا سوچیں کہ آپ کے منہ میں جانے سے کتنی دیر پہلے تک یہ زندہ تھی. اگر تو یہ آپ کے منہ میں جانے سے کوئی 10 15 20 منٹ یا ایک دن پہلے تک زندہ تھی تو چلو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کے منہ میں جانے سے اگر 2 ہفتے پہلے 4 ہفتے پہلے زندہ تھی اور اس کو پروسیس کیا گیا تاکہ یہ مزید 2 ماہ چل سکے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ اور بڑھ سکے، تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. تو جو آٹو میون ڈیزیز ہے اس کا مین کوز یہی آتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا انہیلدی لائف سٹائل ہے، انہیلدی ڈائٹ ہے، اور اس پہ مزید ریسرچز بھی چل رہی ہیں. تو آپ کسی ریمیٹولوجسٹ کو دکھائیں ایک دفعہ تاکہ وہ پراپر اسیس کر سکے، پراپر آپ کو دیکھ سکے، پراپر ڈائگنوز کر سکے کہ آپ کا یہ کس نوعیت کا آرتھرائٹس ہے. ٹھیک ہے. جی سر. سر سلطان زیب ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ وٹ کائنڈ آف فوڈ شوڈ ایٹ دیٹ پیپل، یعنی جن کو گھٹنوں کا پرابلم ہے. تو سر نے ابھی بہت سارا ڈیٹیل میں بتایا کہ ہمیں کون سی فوڈ یوز کرنی چاہیے، ہم وائٹامن ڈی کہاں سے لے سکتے ہیں، کیلشیم کہاں سے لے سکتے ہیں. تو اگر آپ نے پروگرام نہیں سنا تو بھی اپلوڈ ہو جائے گا ہمارے پیج پہ، تو آپ اس پروگرام کو ریوائنڈ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کون سی فوڈ یوز کرنی ہے. سر اس کے علاوہ یہ سارا خان ہے، ان کا ایک کوشچن آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ گلا کا علاج بتائیں مہربانی ہوگی. مجھے نہیں آئیڈیا کہ یہ گلا کیا، اگر آپ کو پتا ہے تو آپ بتا دیجیے گا، ادروائز ہم اپنے ویور سے کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ اپنا کوشچن جو ہے وہ ایڈ کر دیں. جی سر، کیا آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی ویور، سلمان فیروز صاحب ابھی ہمارے ساتھ تھے، وہ جیسے ہی ہمیں ری جوائن کرتے ہیں ہم آپ کے کوشچنز جو بقیہ کوشچنز ہیں وہ بھی لیں گے اور آپ کے کوشچنز کے آنسر بھی لیں گے ان سے. تو ابھی تک جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے اس کا بیسک جو پوائنٹس ہیں میں وہ آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے یہی بتایا کہ جو ہماری آرگینک فوڈ ہے وہ ہماری لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے، بجائے کہ ہم اس کے پروسیسڈ فوڈ کھائیں. پروسیسڈ فوڈ کھانے کے بجائے ہمیں آرگینک فوڈ یوز کرنی چاہیے، جو گھر کا کھانا ہے اسے استعمال کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ اپنے نیوٹریشن کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے اپنے جو پارٹس ہیں، پروٹین لینا ہے، آپ نے کاربوہائیڈریٹس لینے ہیں، یا آپ نے وائٹامنس لینے ہیں، کیلشیم لینی ہے، ان پورشنس کو آپ اپنی لائف میں اپنی روٹین میں اس کو ضرور شامل کریں. سر نے ہمیں جوائن کر لیا، ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. جی سر، میں آپ سے پوچھ رہی کہ سارا خان کا کوشچن ہے کہ گلا کا علاج بتائیں. کیا گلا کا آپ کو آئیڈیا ہے یہ کیا چیز ہے؟ ادروائز ہم ان سے کہیں کہ یہ کوشچن اپنا دوبارہ ایڈ کریں. جی ویورز، اور اس کے علاوہ سر نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ نے ایکسرسائز کو یا اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو اپنی ڈیلی روٹین میں لازمی لے کر آنا ہے. انہوں نے اگر ویٹ لوز کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں تو ویٹ لوز کے لیے جو مارننگ ٹائم ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. فجر کے بعد اپنے ویٹ لوز کے لیے اگر آپ کوئی ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹائم سب سے بیسٹ ہے. جی سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی سر، یہ سارا خان کا کوشچن ایڈ کر رہی ہوں میں. گلا کا علاج بتائیے گا. گلا کیا ہے؟ مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے، اگر آپ کو آئیڈیا ہے تو آپ بتا دیجیے گا. سارا، آپ اپنا کوشچن کائنڈلی دوبارہ سے ایڈ کیجیے گا اگر کوئی جی اور کیا ورڈ ہے اس کے لیے. جی جی دیکھیں، مجھے تو ان کا کوشچن نہیں سمجھ آیا. گلے کا علاج برائے مہربانی ہوگی. جی جی سر، میں ان سے کہہ رہی ہوں سر آپ اپنا کوشچن دوبارہ ایڈ کر دیں، انشاءاللہ ہم آپ کے کوشچن کو ضرور انٹرٹین کریں گے. عصمتی سلمان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آرتھوپیڈک سے چیک کروایا ہے، آرتھریٹس کا بولتے ہیں اور مسلز میں سٹریس بتاتے ہیں ویٹ کم کرنے کا، بٹ ویٹ کم نہیں ہو رہا، تو کیا کرنا چاہیے؟ سر کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں، ویٹ کم کرنا ہے آپ نے، سب سے پہلے تو ویٹ کم کرنا ضروری ہے. آپ ووک سٹارٹ کریں. ووک سب سے ایزی ہے، جتنا مرضی آپ کی باڈی پہ اسٹریس ہو، جتنا مرضی زیادہ ویٹ ہو، آپ ووک سٹارٹ کرنے سے ہی آپ کا بہتری آئے گی پہلے نمبر پہ. دوسرے نمبر پہ اگر آپ کے لیے ووک مشکل ہے، آپ ایک سائیکل بائی کر لیں.
سائیکلنگ کریں، دن میں آدھے گھنٹے سے 1.5 گھنٹے تک آپ سائیکلنگ کر سکتے ہیں، وہ بہت ہی اچھی کارڈیو اور آپ کے نی پہ اس سے زیادہ اسٹریس بھی نہیں پڑتا. 2 کام یہ ہو گئے. تیسرے کام یہ کہ آپ کسی بھی سوئمنگ کر سکتے ہیں، بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے آپ کے ویٹ لوز کرنے کے لیے. اور جو سب سے زیادہ ضروری ہے واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ کریں. جتنا زیادہ واٹر انٹیک کریں گے تو ہوتا کیا ہے کہ نیورولوجیکلی ہمارے مسلز کے اندر نا واٹر بھی بہت زیادہ اسٹور ہوتا ہے. تو جب ہم واٹر انٹیک کم کرتے ہیں ڈیلی روٹین میں تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارا باڈی، ہمارے مسل اس واٹر کو ہولڈ کر لیتے ہیں کہ باہر سے واٹر انٹیک کم ہے تو میں اس کو نہ چھوڑوں. میں کیا فارمولا بتاتا ہوں، ہر گھنٹے میں 1 گلاس پانی کا لازمی پئیں. دن میں آپ کھانا 2 ٹائم کر دیں. ناشتہ آپ جو بھی کھائیں گھر کا کھائیں. ناشتہ آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کم کھائیں، یعنی کہ آدھا کر دیں. جتنا پہلے کھاتے تھے وہ کم کر دیں. چینی آپ اپنی ڈائٹ سے بالکل ختم کر دیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے. لیکن ایکسرسائز اور سائیکلنگ لازمی ہے آپ کے لیے. سائیکلنگ کریں، ایکسرسائز کریں، ویٹ کم ہو جائے گا. ساتھ سیلڈ ایڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو باڈی میں پروٹین، وائٹامنز وغیرہ، نیوٹرینٹس وغیرہ ملتے رہیں گے. جی سر. ظاہر جان ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری امی کے گھٹنے درد کرتے ہیں تو کیا یہ وزن کی وجہ سے ہے درد ہے یا کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو گھٹنے درد کرتے ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ وزن کی وجہ سے، وزن تو ایک اس کا کوز ہے ہی، اور دوسرا موومنٹ نہ ہونا اس کا کوز ہے. پہلے نا کسی اور موومنٹ نہ ہونا اس کا کوز ہے. اب سب سے پہلے امی کو ایکسرسائز کروائیں. ایکسرسائز بہت ضروری ہے. اپنے گھر کا ماحول ورزشوں والا بنائیں. صبح فجر کے ٹائم اٹھیں، اپنی امی کو بھی ساتھ لے کر جائیں. نماز تو اکثر لوگ پڑھتے ہیں آج کل، لیکن وہ جو ساتھ ایکسرسائز والا بھی جو فیکٹر ایڈ کرنا چاہیے. ایکسرسائز کریں، ڈیلی کریں، اس کی وجہ سے ان کی نی پین بھی ٹھیک ہوگی اور دوسرا ان کے جوائنٹس کے لیے بھی بہت ہیلدی ہے. ساتھ ہمارے پیج کو لازمی وزٹ کر لیجئے گا. اس کے اندر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی جو نی پین کے لیے. وہ ویڈیو کو وہ جی فالو کریں گی، سمپل ایکسرسائزز ہیں وہ فالو کریں گی، وہ دیکھیں گے کتنی جلدی انہیں فائدہ ہوتا ہے. جی سر. سر عابدہ بی بی ہے، یہ بھی اسی طرح کا کوشچن پوچھ رہی ہیں کہ سر میرا 6 سال سے نی پین ہے، میں اپوائنٹمنٹ لینا چاہتی. تو کائنڈلی عابدہ آپ سر کا پیج جو ہے وزٹ کر لیجئے گا. پین ریہیب کے نام سے ہے، آپ اس کو وزٹ کریں گے تو آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. سر اس کے علاوہ پرنس جہاں زیب ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھوں کی انگلیوں میں بہت پین ہوتا ہے، تو انہیں کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ دیکھیں ہاتھوں کی انگلیوں میں پین ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے تو یہ آرتھرائٹس بھی ہو سکتا ہے. اپنا یہ آر اے فیکٹر کا ٹیسٹ کروائیں تاکہ پتہ چلے کہ کہیں ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس تو نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ اس کی جو سمپل ایکسرسائز ہے وہ ہے انگلیوں کی موومنٹ. تو یہ میں اس پہ بتا دیتا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا ہاتھ یہ سیدھا کرنا ہے ایسے، دوسرے ہاتھ سے آپ نے اپنی انگلیوں کو پکڑ لینا ہے یہ، ٹھیک ہے. اب اس کو آپ نے اس طرح اسٹریچ کرنا ہے، اس طرح ہاتھ کو پکڑ کے اس طرح اسٹریچ کرنا ہے. آپ دیکھیں گے آپ کا یہاں تک پورا اسٹریچ جاتا ہے. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ، اپنی انگلی کو پکڑ کے ایسے پکڑ کے اچھی طرح میں نے اپنی انگلی کو پکڑا ہوا ہے، اس کو میں کھینچوں گا، جوائنٹ کے اندر گیپ کریٹ کروں گا. جھٹکا دے کے کریک نہیں کرنا، صرف جوائنٹ کے اندر گیپ کریٹ کرنا. ساری انگلیوں کے اندر ایک ایک کر کے ساری انگلیوں کے اندر گیپ کریٹ کروں گا. اندر سینوویل فلوئڈ ہوتا ہے، وہ کیا ہوگا، جو نائٹروجن کے ببل ریلیز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کئی دفعہ ٹک کی آواز بھی آئے گی آپ کے جوائنٹس میں سے، اور یہ بڑا ہیلدی ہے آپ کے جوائنٹ کے اندر فلیش بلڈ بھیجنے کے لیے. تو ایسے آرام آرام سے آپ اپنے انگلیوں کو پل کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے جوائنٹ کے لیے یہ بڑا ہیلدی موومنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. سر اشال احمد ہے، پوچھ رہے ہیں کہ آئی ہیو یوزڈ methotrexate injection 50 ml before 5 days. Now I'm not feeling well since taking this injection. My condition is going worse day by day. Maybe injection have some reaction. Also taking Cara, HCQ, Nebrol Fort, Sirfort, بہت ساری میڈیسنس کے نام بتائیں اور کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی افیکٹ نہیں کر رہی. تو کائنڈلی نے کوئی میڈیسن سجیسٹ کر دیں یا کوئی ایکسرسائز بتائیں. دیکھیں ان کی ہسٹری کے اندر بہت ہی زیادہ پین کلر ہے. نیکزم بھی یوز کر رہی ہیں، نیوبرول فورٹ بھی یوز کر رہی ہیں، اینسر سارے یوز کر رہی ہیں. تو ان کی بہت زیادہ ان کی نا ہسٹری کے اندر پین کلر ہیں. تو آپ ایک دفعہ ہمیں وزٹ کر لیں، اپنے اپوائنٹمنٹ بک کروا لیں، ایک دفعہ آئیں تاکہ ہم آپ کی تھورلی آپ کو ایگزامن کر سکیں، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیا کوز کر رہا ہے. پھر یہ ہم آپ کو پراپر ایکسرسائز سجیسٹ کر سکتے ہیں. جی. نرگس نادرہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ہاتھ جو ہے وہ سن ہو جاتے ہیں اور ہاتھوں میں بھی درد رہتا ہے. اچھا جی. ہاتھ جو سن رہنا نا، اس کی نارمل کوز جو دیکھی جاتی ہے، ایک تو اگر تو ایک ہاتھ سن رہتا ہے نا، صرف ایک ہاتھ سن ہوتا ہے،
اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گردن میں یا کہنی میں کہیں نرو دبی ہے، نس دبی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہاتھ سن رہتے ہیں. اگر دونوں ہاتھ سن رہتے ہیں اور یہ چلتے ہیں، ٹنگلنگ ہے، فیلنگ ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گردن میں نس دبی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے دونوں ہاتھوں میں آپ کے نمبرنس، ٹنگلنگ، شارپ پین رہتی ہے. لیکن اگر آپ کے خالی ہاتھ ہی سن رہے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ گردن میں کوئی اکڑاؤ نہیں ہے کسی قسم کا، اور آپ کی گردن کا MRI بھی کلیئر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہے. سب سے پہلے اگر تو آپ کو ڈائبٹیز ہے، اپنی ڈائبٹیز کنٹرول کریں، اور دوسرا اپنی ڈائٹ کے اندر وائٹامن B12 کی سپلیمنٹیشن بھی ایڈ کریں، جو کہ آپ کا جنرل فزیشین کی ریکمنڈیشن کے مطابق ایڈ کریں گے. کسی بھی میڈیسن کو ایسے ہی نہ ایڈ کر لیا کریں، کیونکہ اس ٹائم آپ نے صرف اب مجھے اپنی ہسٹری بتا رہی ہیں، صرف آپ نے کویشچن کر رہی ہیں، مجھے آپ کی ہسٹری کا نہیں پتا. تو جب تک مجھے آپ کی ہسٹری کا نہیں پتا ہوگا، میں ایگزیکٹ آپ کو وہ میڈیسن نہیں ریفر کر سکتا. تو میڈیسن کے لیے آپ کا جنرل فزیشین آپ کو بتا سکتے ہیں. تو آپ بس اپنا جو ہاتھ سن ہوتے ہیں اس کے لیے اپنے ڈائٹ ذرا ہیلدی کریں، تاکہ آپ کا B12 آئے. نیچرل سورسز دیکھ لیں وائٹامن B12 کے کون کون سے ہوتے ہیں، وہ آپ اپنا سورسز اپنے ڈائٹ میں ایڈ کریں، تاکہ آپ کے یہ ہاتھ سن نہ رہے. اور دوسرا اپنا کمپلیٹ ایگزامن کروائیں، تاکہ پتہ چلے یہ ہاتھ سن آیا کہ نرو کمپریشن کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے. جی سر، سارا خان کا دوبارہ سے کوشچن آیا، وہ گردن کی ہی بات کر رہی ہیں کہ گلے میں ان کے درد ہوتا ہے. اب ہوپ سو وہ درد ان کے گردن کے اندر ہوتا ہے یا بیک سائڈ پہ ہوتا ہے، اس کے لیے ذرا بتا دیں. دیکھیں، اگر تو گردن کے سامنے درد ہے نا آپ کے، تو وہ ہمارا کیس نہیں ہے، وہ آپ کو آپ کا جنرل فزیشین ہی بتائے گا، تو یا ENT والا بتائے گا کہ کیا مسئلہ ہے اس کا. لیکن اگر آپ کی گردن پہ درد ہے، نیک پہ، وہ زیادہ تر موبائل یوز کرنے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. آج کل ہم گردن میں گھروں میں کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. بیک کے مسل، گردن کے مسل ویک ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. گردن کے مسلس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم نے ایکسرسائزز بنائی ہوئی ہیں، ہمارے پیج میں موجود ہیں. بہت لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ وہ ایکسرسائزز کریں تو اگر آپ کے پیچھے گردن کے درد ہے. لیکن اگر آپ کے سامنے درد ہے تو آپ کسی فوراً جنرل فزیشین کو کنسلٹ کریں اس سے، اور اس سے یہ پتہ چلوائیں کہ یہ ایشو کیا ہے. حمید اللہ خان ارمزی، ان کا کوشچن مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. بڑھتا ہے اس کا علاج ایئر پوچھ رہے ہیں کچھ، تو کائنڈلی آپ اپنا کوشچن دوبارہ سے ایک اچھے طریقے سے پراپر وے میں لکھ کے بھیجیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو ضرور انٹرٹین کریں گے. اس کے علاوہ رحیلہ جعفری، وہ کہہ رہی ہے کہ وزن کس طرح کم کیا جائے. تو رحیلہ، ہمارا یہ پروگرام جیسے ہی اپلوڈ ہوگا اس کو ریوائنڈ کر کے دیکھیے گا، آپ کو وزن کم کرنے کا بھی طریقہ پتہ چل جائے گا، سر نے ہمیں بتایا ہے. باسط خالدہ پوچھیں کہ سیاٹیکا پین کا ٹریٹمنٹ بتا دیں. اچھا جی، سیاٹیکا پین بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کی کمر کے اندر ایسی درد جو کمر سے چل کے آپ کے پاؤں تک آ رہی ہوتی ہے، اس کو سیاٹیکا کہتے ہیں. اس کے کافی کوزز ہو سکتے ہیں. ڈسک سلپ ہو سکتی ہے، ڈسک ہرنیشن ہو سکتی ہے، فیسڈ جوائنٹ آرتھوپیتھی ہو سکتی ہے، آپ کا پیریفارمس سنڈروم ہو سکتا ہے. کافی زیادہ اس کے کوزز ہیں. ہر ایک کوز کے لحاظ سے اس کی ٹریٹمنٹ الگ ہوتی ہے. تو یہ اپنا جب تک ان کا کوز نہیں ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوتا، ہم اس کی ٹریٹمنٹ بتا نہیں سکتے. اپنے سینٹر کے اندر ہم کائرو پریکٹک ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. کائرو پریکٹک ایڈجسٹمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جس طرح بائک کی ٹیوننگ آپ ہر ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد کرواتے ہیں، گاڑی کی آپ الائنمنٹ کرواتے رہتے ہیں، اس طرح ہیومن باڈی بھی ایک مشین ہے. ہم کائرو پریکٹک طریقے لحاظ سے ہیومن باڈی کی الائنمنٹ کرتے ہیں، اور جس جگہ پہ بھی ڈسک سلپ یا ڈسک بل جائے اس کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ جن پیشنٹ کو آپ کی سرجری بتائی جاتی ہے سیاٹیکا کے لیے، ڈسک بلج کے لیے، ڈسک ہرنیشن کے لیے، ان کو ٹریٹمنٹ، ان کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وداؤٹ اینی میڈیکیشن، وداؤٹ اینی سرجری، ہمارے اس سے سینٹر میں لوگ بالکل ٹھیک ہو رہے ہیں. ہمارے پیج میں ٹیسٹیمونیل موجود ہے، آپ ادھر دیکھیں. ادھر سیاٹیکا کے لیے بھی ہم نے ایکسرسائزز بتائی ہیں، لیکن وہ خالی ایکسرسائزز ایک ریمیڈی ہے. اس کے جب تک آپ کمپلیٹ علاج نہیں کرواتے، یہ ٹھیک نہیں ہونے لگی. لوگوں کو 20-20 سال تک یہ کنڈیشن رہتی ہے. اس لیے اس کو بالکل ٹھیک کروانے کے لیے اس کو ایگزامن کروائیں پراپرلی. اگر آپ ہم سے اپوائنٹمنٹ بک کروانا چاہتے ہیں، ہمارے پیج پہ جائیں. لیکن مین وائل آپ وہ ایکسرسائز جو ہم نے اپنے پیج پہ بتائی ہوئی ہیں وہ کرتے رہیں، تاکہ آپ کی کنڈیشن ورس نہ ہو، آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف رہے. اس کا علاج لازمی ہے، علاج کروا لیں گے تو بڑی تنگ کرتی ہے کنڈیشن. جی اشال احمد ہے، یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ کہاں سے ہیں. تو میں اشال آپ کو بتاتی چلوں کہ سر جو ہے لاہور بیسڈ ہیں، تو ان کا کلینک بھی لاہور میں ہی ہے. اس کے علاوہ ہماری آڈینس کی طرف سے جو ہمارے کوسچنس تھے، ہوپس ہم سب کو انٹرٹین کر چکے ہیں اور سب کو آنسر دے دیا ہے. تھینک یو سو مچ سر.
آپ کو پروگرام میں آنے کے لیے اور ہمارے ویورز کو خاص طور پہ ویورز کی جو کیریز ہیں ان کو آنسر کرنے کے لیے، اور جو میری بھی کیریز تھی ان کو بھی آپ نے آنسر کیا اور ہمیں بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کی تاکہ ہم اگر کسی کو گھٹنوں کا درد ہے ہماری فیملی میں فرینڈز میں تو ان کو اچھا گائیڈ کر سکیں. تھینک یو سو مچ سر. السلام علیکم. ساتھ ہی ساتھ میں آپ سب سے بھی اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور اچھے گیسٹ کے ساتھ اور کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ، تاکہ ہم آپ لوگوں کو آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.